अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हजरत अबू बकर सिद्दीक के खलीफा बनने के बाद कौन कौन सा मुल्क फतह हुआ था, चलिए आज सुनते हैं। अबू बकर सिद्दीक की नेकियां, वो छोटी नेकी भी छोड़ते नहीं थे। उसामा बिन जैद को रवाना किया। आप जहन हाजिर रखो, आप सिचुएशन कैसी है, मैं खुद पढ़ करके हैरान हूं। उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद को बुलाया, हजरत शुरहबील हसना एक और साहबी हैं, इनको बुलाया, और तकरीबन इसमें भी 2000 या 3000 सहाबा को जमा किया और कहा जाओ उस मुसैलमा कज़्ज़ाब का मुकाबला करना है जो झूठा नबी बना हुआ है। ये गए, झूठे नबी के मुकाबले के लिए जब गए थे लोग, उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद अपनी एक छोटी सी जमात लेकर के अलग असवद अंसी और तुलैहा बिन खुवैलिद जो दो और झूठे नबी थे, कहा मैं उनका काम पहले करके आता हूं। हजरत खालिद बिन वलीद गए, इनके मुकाबले में कौन खड़ा होता? असवद अंसी को, तुलैहा बिन खुवैलिद के जितने हवारी मवारी थे सबको मार डाला, और वो डर के मारे झूठा नबी मुल्क शाम भाग गया। और रिवायत में है कि बाद में मुसलमान भी हो गया, छोड़ दिया। असवद अंसी जो था उसको उसके करीबी लोगों ने मार डाला। हजरत खालिद बिन वलीद की हैबत ऐसी तारी हुई, ये दो झूठों को मार करके हजरत खालिद बिन वलीद फिर आए शुरहबील हसना के साथ। ये 3000 सहाबा की जमात थी, लेकिन जैसे ही गए ये मुसैलमा कज़्ज़ाब 30,000 लोगों को जमा कर चुका था। मुझे हैरत होती है, रसूलुल्लाह के ज़माने से ये ज़माना बहुत मिला हुआ है। इतने करीब के ज़माने में जब 30,000 झूठे नबी को मानने वाले पैदा हो गए थे, तो आज कादियानियों की जमात में क्यों नहीं जा सकते? होते हैं। या हमारे दौर का जो दज्जाल 100 साल पहले जो गुजरा, गुलाम अहमद कादियानी, इसने भी नबूवत का दावा किया। यह अहमदी जमात नाम से पूरी दुनिया में फैली हुई है, कादियानियों की जमात है। यह अपने आप को जमात अहमदिया कहते हैं, और सारे इंटरनेट पर भरे हुए हैं वेबसाइट्स। इस्लाम नाम से जैसे ही खोलें तो अहमदी जमात की वेबसाइट खोलती हैं। याद रखना नौजवानों, गलती से इनके जहर में ना चले जाना, सारी बातें वही करते हैं, लेकिन बाद में चल करके अपने झूठे नबी का अकीदा धीरे धीरे डालते हैं, और ये कहते नहीं गुलाम अहमद कादियानी को नबी मान लो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीन होने में कोई फर्क नहीं आता। वो रसूलुल्लाह खातमुन नबीन है, लेकिन ये भी नबी है। और ये ऐसा झूठा नबी, जाहिल, पंजाब का रहने वाला, कादियान पंजाब में, और इसने अंग्रेजों की मदद से जो नबूवत का दावा किया था, और खुद के पता नहीं ऐसी ऐसी चीजें गढ़ करके लाए। इसकी किताबें भी मौजूद हैं। क्या बकता था वो समझ में नहीं आता, और कहता मेरे ऊपर वही आती है, और फरिश्ते वो भी वही इंग्लिश में लेकर आते थे। हाँ, इंग्लिश में 2 फरिश्ते आते थे, टीसू टीसू मीसू मीसू, और ये एक मजाक था। पूरी उम्मत ने उसका इनकार किया है, झूठे नबी का। ये जमात आज जो फैली हुई है अहमदिया जमात, इसको पहचानो, ये काफिर जमात है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। रसूलुल्लाह के खातमुन नबीयीन होने का अकीदा नहीं है तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अब उस वक्त की बात कर रहा हूं, मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा नबी, उसके साथ 30,000 लोग खड़े थे, 30,000 लोग। अब जब मुकाबले की बात आई तो सीधा मुकाबला हुआ था सहाबा का और उनका, लेकिन सहाबा में से तकरीबन 700 सहाबा हाफिज कुरान वहां शहीद हो गए थे। ये बहुत बड़ी तादाद थी शहादत की। पूरी तारीख में बता रहा हूं मैं, जितनी जंगें हुई हैं उसमें 700 हाफिज कुरान साहबा शहीद हुए थे, जिसकी वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाद में कुरान को जमा करने का हुक्म दिया था कि अगर ये सारे हाफिज कुरान साहबा शहीद हो गए तो फिर कुरान कैसे महफूज रहेगा। उनके बाद ही कुरान की हिफाजत का हुक्म, कुरान की जमा करने का हुक्म हुआ। अब एक और बात मैं मजे की बताऊं, जंगे उहद में हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले एक हबशी गुलाम जिनका नाम वहशी है, वो अबू सुफियान और हिंदा का गुलाम था। हिंदा ने कसम खाई थी कि अमीर हमजा को कत्ल करने के बाद सीना चाक करके मैं कलेजा चबाऊंगी,
کیونکہ اس کے بھائی اور باپ کا قتل کیا تھا امیر حمزہ نے جنگ بدر میں. تو امیر حمزہ کو قتل کرنے والا وحشی، نام ہی وحشی تھا لیکن کالے قسم کے حبشی، امیر حمزہ کو نیزہ مار کر کے شہید کیا تھا. بہت تیر انداز، ایسا نشانہ لگانے میں ماہر، ایسا نشانہ کہ بہت دور سے اگر وہ ایک باریک سی چیز کو بھی رکھ دیا جائے تو اپنے نیزے سے نشانے پر لگا دیتے. تو امیر حمزہ اس کے نیزے سے شہید ہوئے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ وحشی بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اور رسول اللہ کے صحابی بھی بنے. میرے آقا نے بہتوں کو معاف کیا ہے، بہتوں کو معاف کیا ہے. لیکن یہ وحشی، اب ہم انہیں حضرت وحشی کہتے ہیں، ہمیشہ اس غم میں رہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے چچا کو قتل کیا ہے. رسول اللہ کے قریبی چچا اور سپہ سالار اسلام بطل جلیل اللہ کے شیر کو میں نے قتل کیا. اپنے آپ میں وہ غمگین رہتے تھے کہ میں نے کیسے کو قتل کیا، اس کا کفارہ انہیں ادا کرنا تھا. پھر جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کیا یہ لشکر نکلا تھا مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے، اور جنگ بہت سخت ہو گئی تھی، 700 صحابہ شہید ہو گئے تھے. اس وقت جانتے ہیں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا یہ حضرت وحشی نے. نشانہ باز کی ضرورت تھی. مسیلمہ کذاب چھپ چھپ کر کے بیٹھتا تھا، اس کے اطراف لوگوں کی بھیڑ ہوتی، چھپتا تھا. یہ حضرت وحشی نے جو نیزہ حضرت امیر حمزہ کو مارا تھا نشانے سے، اس جنگ کے میدان میں بڑی دور سے نیزہ چلایا تھا تو سیدھے مسیلمہ کذاب کی پیشانی میں گھس گیا. وہ جھوٹا نبی ایک ہی دم میں مر گیا، نیچے زمین پر آ گیا. وہ حضرت وحشی کہتے تھے میں نے یہ کفارہ ادا کر لیا. زمانے جاہلیت میں نے ایک بطل جلیل کو قتل کر دیا تھا. زمانے اسلام میں دنیا کا سب سے بڑا دجال جھوٹا نبی تھا، اس کو میں نے قتل کیا. یہ جنگ سرو کر لیا حضرت ابوبکر صدیق نے. اب سنیے، حالات ایسے تھے کہ ایک طرف حضرت خالد بن ولید مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے گئے ہیں، ایک طرف حضرت اسامہ بن زید 10,000 کا لشکر لے کر رومیوں سے لڑنے گئے. ان کے باپ کا بدلہ بھی لینا تھا، رومیوں سے لڑنے کے لیے گئے. اور تیسری طرف زکوٰۃ کے منکرین جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق سارے صحابہ جو موجود تھے، اکثر تو جا چکے 2 جنگوں میں بلکہ کئی جنگوں میں، خود حضرت ابوبکر موجود ہیں اور کچھ صحابہ تھے. کہا کہ اٹھو، وہ زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں ان سے ہم جا کر لڑیں گے. حضرت عمر نے کہا کیا پورا مدینہ خالی کر دو گے آپ؟ خلافت پہ ابھی آئے بیٹھے ہیں اور آنن فانن آپ ساری لڑائیاں، ادھر بھی ادھر بھی وہ بھی یہ بھی. یہ زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں ان کو بعد میں نپٹ لیں گے. صدیق اکبر نے کیا کہا جانتے ہو؟ اے عمر، اسلام سے پہلے جو تمہارے اندر شدت تھی، جو جلال تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ دین اور ایمان کے متعلق تمہارا غضب ٹھنڈا کیوں ہو گیا؟ اور پھر کہتے ہیں سارے مدینے والے آ کر مجھے روک دیں کہ یہ منکرین زکوٰۃ سے لڑنا نہیں چاہیے. کہتے ہیں قسم خدا کی، وہ ایک بکری کا بچہ بھی جو زکوٰۃ میں پہلے دیتے تھے، اگر وہ بھی ان لوگوں نے دبا کر کے رکھ لیا تو یہ ابو بکر ان سے لڑتا رہے گا چاہے مدینے والوں کے چھتڑے اڑ جائیں. کیوں؟ اس کو ہلکے میں نہیں لیتے تھے. کہا آج انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کل نمازوں کا انکار کریں گے. اس کے بعد پھر وہ دین اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیں گے. یہ ہوتی ہے خلافت کی اہم ذمہ داری کو سمجھنا. برائی جب شروع ہو تو اس کے ناکے پر ہی روک لگا دینا چاہیے. یہ نہیں کہ بڑھنے کے بعد دیکھیں گے مقابلہ کر کے روک لیں گے، نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے لڑنے کے لیے بھی صحابہ کو بھیج دیا، اور یہ تینوں محاذ پر گئے ہوئے صحابہ کوئی بھی ناکام واپس نہیں لوٹا، کوئی ناکام نہیں لوٹا. حضرت اسامہ بن زید کی عمر تو 19 سال کی تھی، رومیوں کے دانت کھٹے کر کے ان کو کھدیڑ کر کے واپس تشریف لائے. خالد بن ولید اسود انسی کو بھی مار دیا، طلحہ خویلد کا فتنہ بھی ختم کیا، مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کو بھی مار دیا. صاف فتنے ختم کر کے حضرت خالد بن ولید وہاں سے لوٹ رہے تھے. اور یہ منکرین زکوٰۃ کے لیے جو صحابہ گئے تھے
وہ سارے منکرین زکات جو زکات دینے سے انکار کر رہے تھے ایسے ڈر گئے کہ سچی توبہ کیا اور ساری زکاتیں لا کر مدینے میں جمع کر دیا. یہ سارے فتنے ایک ساتھ ختم کیے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. خلافت، سیاست اور حکومت. اس کے بعد کیا آپ کب سوتے تھے، کب جاگتے تھے اور کب یہ سارے کام کرتے تھے؟ یہ ایک صحابی حضرت مثنى، ابھی یہ سب واپس آئے نہیں ہیں. سنو، اسامہ بن زید آئے نہیں، خالد بن ولید آئے نہیں، زکوٰۃ کے منکرین آئے نہیں. ایک صحابی عراق سے آئے، عراق کے رہنے والے حضرت مثنى رضی اللہ تعالی. یہ خود مسلمان تھے اور ان کا خاندان عیسائی تھا. یہ آئے اور کہا اے خلیفہ اسلام، عراق کے لوگ، ملک شام کے لوگ، ایران کی حکومت تھی اس وقت، میں نے تاریخ میں پہلے ہی بتایا، پرشین امپائر، فارس کے لوگ، یہ مسلمان، یہ عربوں سے اتنا شدید چڑھتے تھے. اب سنیے، عرب کی اور ایران کی جنگ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے. آج بھی ان لوگوں کی لڑائیاں چلیں. ایرانی عربوں کو نہیں مانتے، عرب ایرانیوں کو نہیں مانتے. یہ بہت پرانی ان کی شقاوت ہے، آپس میں دشمنی ہے. ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا اس وقت، خسرو پرویز، یزدگرد اور پھر جو ہے بزرج مہر، یہ سب وہ بادشاہ ہیں ایران کے جو کسرا کہلاتے تھے. یہ کوئی عرب آدمی ان کے ہاں نظر آتا تو اس کے کندھے کاٹ دیتے تھے. عربوں سے اتنی نفرت کرتے تھے اور عرب لوگ بھی ان سے نفرت کرتے تھے، ایرانیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے. کبھی کبھار ایرانی جو ہے حکومت کرتے کرتے یمن تک آ گئے، حجاز مدینے تک بھی آ گئے تھے. عرب لوگوں کی ان کے ساتھ جنگیں چلتی ہی رہی ہیں. اب جب اسلام آیا اور اس کا رعب و دبدبہ قائم ہوا تو جانتے ہیں رسول اللہ کا خط لے کر کے ایک صحابی گئے تھے خسرو پرویز بادشاہ کے پاس. اس نے رسول اللہ کا خط پھاڑ کر پھینک دیا تھا اور جو قاصد صحابی آئے تھے ان کا قتل کر دیا تھا اور کہا غلام مجھے حکم دیتے ہیں اسلام میں آؤ. عربوں کو غلام سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے عربوں کو. ایرانیوں کی فطرت یہ بہت پرانی ہے. اب تو مسلمان ہوئے ہیں، بہت زمانہ ہو گیا ہے، لیکن وہ جو ایرانی تھے آگ پرست، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ عربوں سے شدید اختلاف رکھتے تھے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا اس بادشاہ کے بارے میں جس نے میرا خط پھاڑا اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے گا. حضور کی زبان سے نکلا تھا. اب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے، ایرانیوں کا بھی دبدبہ ہے. ایران جو ہے یہ اتنا ہی نہیں تھا جو آج ہے. وہ فارس جو ہے اس میں عراق بھی آتا، ملک شام بھی آتا. پھر ایک رومن امپائر جو ٹرکی تھا. اس زمانے میں قسطنطنیہ جو استنبول شہر ہے آج، یہ روم کا دارالخلافہ تھا، کیپٹل سٹی تھی، راجدھانی تھی. وہاں سے سارے رومی حکومت کرتے تھے. روم کے اندر تقریباً 40-50 آج کی کنٹریاں آتی تھیں اس زمانے. تو ایک طرف وہ تھے، ایک طرف یہ تھے. تو حضرت مثنى جو عراق کے تھے وہ آ کر حضرت ابو بکر کے پاس اتنا کہنے لگ گئے کہ عراق میں ہم چاہتے ہیں کہ اسلام لے کر کے جائیں، وہاں ایرانیوں کا بڑا دبدبہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا، سارے صحابہ جو جنگوں پہ جا چکے ہیں اب ایک طرف آئے اور کہہ رہے ہیں عراق جانا ہے. کہا پہلے جاؤ تم اپنے خاندان کو مسلمان کرو. وہ گئے، ان کا خاندان ان کی تبلیغ پر پورا اسلام لایا. حضرت ابو بکر صدیق صرف حضرت مثنى کے خاندان کو اور چند صحابہ کو کہتے ہیں جاؤ عراق پہنچو، اور اگر ایران کے بادشاہ کا کوئی وزیر جو وہاں پر تھا، وہاں پر جو موجود تھا، اس نے اگر مقابلہ کیا تو تم ان کے ساتھ جنگ کرنا. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی غیرت ایمانی دیکھو، جذبہ تو دیکھو. ایک خاندان اور تھوڑے صحابہ کو ایران جیسی حکومت کے کسی وزیر سے لڑنے کے لیے بھیج دیے. اور وہ صحابی بھی ہیں، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہاں بھیج رہے ہیں آپ، وہ بھی ایمان کامل کے ساتھ چل پڑے. بیچ راستے میں تھے حضرت خالد بن ولید، یہ مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے آ رہے تھے. حضرت ابو بکر نے یہیں سے خط لکھ دیا خالد بن ولید کو کہ مدینے مت آنا، جتنے صحابہ تمہارے ساتھ بچے ہیں ان سب کو لے کر کے عراق کی فتح کرنے چلے جانا. مدینے آنے تک بھی نہیں دیا. حضرت خالد بن ولید خط کو چومتے ہیں اور وہیں سے عراق چل پڑتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک نے بھی یہ نہیں کہا گھر جائیں گے آرام کریں گے. حضرت خالد بن ولید اپنے صحابہ جتنے تھے بچے ہوئے ان کو لے کر حضرت مثنى کے ساتھ جمع ہو گئے اور عراق کی طرف چل پڑے. اللہ اکبر.
میں اب یہ ساری چیزیں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا، اتنی فتوحات حضرت خالد بن ولید کی ہیں، نام یاد نہیں رہ جاتے. جاتے ساتھ آپ نے عراق کی سرحد پر داخلہ کیا، اور جو وہاں کا باج گزار تھا، جو بادشاہ بنا ہوا عراق کا تھا، وہ ایران کا باج گزار، ایران کا وزیر تھا، وہ بھی کٹر آتش پرست. اس کو سیدھے حضرت خالد بن ولید نے یہ پیغام بھیجا، اسلام لاؤ، امن کے ساتھ رہو، یا تو پھر ہمیں ٹیکس دو، یا ہماری حکومت کو تسلیم کرو، یا ہمارے ساتھ جنگ کرو، اس لیے کہ تم نے ہمارے عربوں کو بہت مارا ہے، مسلمانوں کو بہت مارتے ہو. جیسے حضرت خالد بن ولید کا یہ خط پہنچا تو عراق کا جو باج گزار تھا وہ حیرت میں آیا، کہا مسلمانوں کی اتنی ہمت کہ یہاں تک آ گئے. اور اس نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھ کر کے بھیجا کہ ایک لشکر آیا ہے مسلمانوں کا. خط تو بھیجا لیکن خود اپنی فوج لے کر لڑنے کے لیے آ گیا دریائے فرات کے قریب. اور حضرت خالد بن ولید نے اپنے صحابہ کو اتارا میدان میں. 2 دن کی جنگ چلی تھی کہ اس وزیر کو ہی قتل کر ڈالا. علاقہ پورا پرچم اسلام سے لہرایا. یہ پہلا دخول تھا حضرت خالد بن ولید کا عراق میں. عراق، اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے گزرتے گئے، خسرو پرویز جو بادشاہ تھا ایران کا، اسے خبر ملی کہ عراق میں لوگ داخل ہو گئے، میرے وزیر کو مار بھی ڈالا. تو اپنے 2 مشہور وزیروں کو اس نے طلب کیا جن کو اس زمانے کی آگ کہا جاتا تھا. ان کے ساتھ اس خسرو پرویز نے 1 لاکھ کی فوج دے کر بھیجا کہ یہ خالد بن ولید کا معرکہ سر کراؤ. اب یہاں حضرت خالد بن ولید کے انٹرنس کو روکنے کے لیے ایران کی بہت بڑی فوج آئی تھی. حضرت خالد بن ولید صرف طاقت اور یہ تلوار کے جوہر سے نہیں، اپنی حکمت سے جیتتے تھے. وہ ایسی حکمت اپناتے تھے جنگوں میں، صحابہ کی ٹکڑیاں کہاں چھپاتے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہر ایک کو تازہ دم میدان میں اتارتے تھے، ہر ایک کو جوہر کے ساتھ اتارتے. اور جو 2 آئے تھے، یزدگرد ان کا کچھ نام تھا، یہ جو ایران کے بادشاہ کے، ان کا مقابلہ دریائے فرات پر حضرت خالد بن ولید نے ایسا کیا کہ ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو وزیر کے بادشاہ کے پاس بھاگنے پر مجبور کیا، اور باقی فوج کو تتر بتر کر دیا. اور ایرانی فوج میں ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ بدکے ہوئے گھوڑوں کی طرح بھاگتے تھے اور کہتے تھے جنات آ گئے ہمارے ہاں، جنات آ گئے. یہ چند صحابہ کی جماعت تھی. عراق میں داخل ہوتے گئے عراق کا کافی حصہ خالی ہو گیا. تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت قعقاع، ایک صحابی ہیں، ان کو عراق کا گورنر بنایا، اور وہاں سے پھر نکل پڑے. کہا میں اب ملک شام بھی فتح کر کے رہوں گا. مدینے واپس نہیں آئے. اللہ اکبر. اس بطل جلیل کو لاکھوں سلام. خالد بن ولید سیف اللہ المسلول. میں سوچتا ہوں کیا ان کا گھر نہیں تھا، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ مہینوں گزارتے تھے. اور خالد بن ولید نے پورا عراق فتح کر لیا تھا. عراق فتح کر کے وہاں صحابہ کو گورنر بنایا اور واپس نکلے ملک شام کی طرف. ملک شام آئے، حمص کا علاقہ، حلب کا علاقہ جہاں رومیوں کی حکومت تھی. تو انہوں نے ایک سپر پاور سے ٹکر تو آلریڈی لے لی تھی. ایک سپر پاور پرشین امپائر تھے، ان سے تو چھیڑ چھاڑ ہو گئی تھی، ان کے ہزاروں کو مارا بھی تھا. ملک شام میں رومن امپائر کا قبضہ تھا. خالد بن ولید نے ان کو بھی چھیڑ دیا. 2 بڑی سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، پرشین امپائر اور رومن امپائر. اور دونوں کو چھیڑنے والا، دونوں کو اٹھانے والا اور دونوں کو کھدیڑنے والا ایک ہی صحابی خالد بن ولید. ایک ہی صحابی. ملک شام میں رومیوں کا قبضہ تھا. جیسے ہی داخل ہوئے، شامی جتنے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ان کا مقابلہ ہم عربوں سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ شام کے رہنے والے جو ایران کے تھے، وہاں کے قریب شام اور ایران پڑوس میں، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ خالد بن ولید کا مقابلہ ہماری فوج سے نہیں، عربوں سے ہی کرتے ہیں. وہ اچھا جانتے ہیں کیونکہ کچھ عرب بھی وہاں رہتے تھے اور کچھ عربوں کو خرید کر کے لائے تھے. ایک پوری جماعت کھڑی کر دی عربوں کو عرب سے لڑانے کے لیے. لوگوں نے پوچھا بھی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. اس نے یہ جملہ کہا تھا، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، عربوں کو عرب ماریں گے. لیکن ان ظالموں کو یہ معلوم نہیں ایک طرف ہو سکتا ہے لوہا ہے، دوسری طرف اللہ کا شیر ہے.
وہاں سیف اللہ المسلول ہے، اور عربوں کے اس قبیلے کو لا کر کھڑا کیا حضرت خالد بن ولید نے، ایک ہی دن میں ان پورے عربوں کا کام تمام کر دیا، ایک ہی دن۔ اس پورے سفر میں سیدنا خالد بن ولید نے تقریباً 26 جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں فتح کا جھنڈا لہرایا، ہر جنگ میں۔ عراق داخل ہوئے، شام میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ وہ آنے کو تیار نہیں تھے، خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر کا خط آیا کہ اب تو مدینے واپس آ جاؤ، اب آ جاؤ۔ ابھی ایران فتح نہیں ہوا تھا، جب حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ بلایا گیا تب وہ واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اتنے علاقے قبضہ کر کے آئے تھے، فتح کر کے آئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ صدیق اکبر کے زمانے کے ہونہار سپہ سالار، جنہوں نے اسود انسی جیسے دجال کو مارا تھا، جنہوں نے طلحہ بن خالد جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا اس کو ختم کیا تھا، مسیلمہ کذاب کو دھول چڑھایا تھا، اور ایرانی طاقتوں کے نشے کو چور چور کر دیا تھا، عراق کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، واپس مدینہ طیبہ میں آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ جو زندگی گزری وہ صرف 4 سال کی ہے، صرف 4 سال کی صحبت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اس 4 سال کی صحبت کا عالم یہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں پوری زندگی میں انہوں نے 125 جنگیں لڑی۔ انشاءاللہ العزیز کل ان کی باقی جنگیں بھی بتاؤں گا جو حضرت عمر کے زمانے میں لڑی، حضرت عمر کا دور۔ یہ خلافت صدیق اکبر کے اہم واقعات جو میں نے بتایا آپ کو، فتوحات اسلام بڑھتی گئیں، اسلام مدینے سے نکلا ہے، پھر عراق میں پہنچ گیا، ملک شام میں پہنچ گیا، خطہ عرب جو آج کا ہے حجاز نجد تک پہنچ گیا، یمن تک چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہی یہ اسلام کی سرحدیں تقریباً 15 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیل گئی تھی، بہت دور تک جا چکی تھی۔ یہ صدیق اکبر کا زمانہ بہت ہی روشن زمانہ تھا، لیکن آپ کو زیادہ دن نہیں ملے۔ ٹوٹل آپ کے پاس 2 سال 3 مہینے تھے خلافت کے۔ 60 سال کی عمر تو تقریباً ہو چکی تھی آپ کی جب آپ خلافت پر آئے، اور 63 سال کی عمر میں آپ وفات پائے، جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں صرف یہ معاملات نہیں تھے، بلکہ حکومت کا ایسا نظام قائم کیا تھا، شعبے بنا دیے تھے۔ حضور کے زمانے میں یہ سب چیزیں تو ہوئی نہیں تھی، لیکن آپ نے بعد میں یہ سب شعبے بنائے، فوجیوں کے دستے الگ الگ بنائے، امیر العسکر، امیر لشکر کا ایک امیر بنایا، اور الگ الگ ٹکڑیوں کو تربیت دیا۔ آپ نے اس وقت کا ایک یعنی صحابہ کو فٹنس کے لیے ایک پورا میدان بنا رکھا تھا، وہاں دوڑ لگائی جاتی تھی، یعنی اس زمانے کا جیم، جو جوان صحابہ تھے ان کو پورے طور پر ورزش کروائی جاتی تھی، دوڑ لگائی جاتی تھی، پتھر اٹھوائے جاتے تھے فٹنس کے لیے روزانہ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بنایا تھا۔ اور پھر بیت المال آپ نے بنایا، زکوٰۃ جتنی آتی تھی وہ سب بیت المال میں جمع ہوتی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق پورے مدینے کے لوگوں کو بیت المال سے سب تقسیم کر دیتے، یہاں تک کہ تقسیم کرنے کے بعد بیت المال کے اندر خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو مارتے تھے۔ تو وہ لوگ کہتے کہ آپ جھاڑو کس لیے لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہیں کوئی درہم گرا ہوا نہ رہ جائے جو مسلمانوں میں تقسیم ہونے سے رہ جائے، جھاڑو لگا دیتے۔ بیت المال کا نظام آپ نے قائم فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے باضابطہ طور پر قرآن کو جمع کرنے کے لیے صحابہ کو منتخب کیا، پھر امیر بنایا، مسجدیں تعمیر کرنا شروع کیا۔ خود مدینہ طیبہ میں اس وقت تقریباً 9 مسجدیں تھیں، مسجد نبوی کے علاوہ، مسجد نبوی کو چھوڑ کر 9 مسجدیں الگ تھیں۔ اور پھر غربا مساکین کا خیال اور خود کی زندگی کا اللہ اکبر یہ حال تھا۔ خلافت 2 سال 3 مہینے 4 دن کے قریب چلی، اور بالکل روشن خلافت جس میں سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سبوں نے حصہ لیا ہے، اور اسلام کو پورے دور دراز تک پھیلانے میں ہر صحابی نے بڑا کردار ادا کیا۔ حضرت ابوبکر نے ابی بن کعب کو امامت کے لیے مقرر کیا، قرآن سکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا، ان کو امام بنایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فقہ کے بڑے صحابی تھے، ان کا مدرسہ بنایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ جو حضور کی حدیثوں کے حافظ تھے، ان کو حدیثیں
بیان کرنے کے لیے یہ سارے صحابہ اکرام کی جماعتیں الگ الگ تھیں, ڈپارٹمنٹ بنائے, باضابطہ حکومت کا ایک شعبہ اسلام کی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی, خلافت کا دور یہاں چلا. خلافت جو ہے, اب لوگ یہ کہتے ہیں خلافت میں اور جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی, دونوں میں بڑا فرق ایک وہ ہے کہ ہوتا یہی ہے, جمہوریت جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, ٹو دا پیپل. اب یہاں پر یہ انگلش کا جو فارمولہ ہے وہ بہت دور ہو گیا, فار دا پیپل اور بی یو وائی, بائی دا پیپل, یہ اب ڈیموکریسی ہو گئی ہے. یہ اب لوگوں سے بہت دور, فار دا نہیں ہے, فار دا پیپل ہو گئے, یہ جمہوریت آج ہو رہی. یہاں پر جو ڈیموکریسی ہے اس میں یہ کہا تو جاتا ہے لوگوں سے, لوگوں کے لیے, لوگ ہی حکومت کریں گے. صحیح ہے, یہی ہے, یعنی آپ منتخب کریں گے, آپ اپنا امیر بنائیں گے, آپ اپنا وزیر بنائیں گے, اور جس کو بنائیں گے وہ لوگوں کے لیے, اگرچہ آپ نہیں بنا پاتے, ابھی تک نہیں, ایسا کوئی بنا ہی نہیں جو ہمارے لیے ہو, وہ سب اپنے خزانے جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے. جس کو بھی بٹھاؤ یہاں پر تخت پر وہ سب سے بڑا چور نکلتا ہے, اور سب سے کہتا رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. یہ اور بات ہے کہ میرے عزیزو اس طرح کے نعرے ڈیموکریسی میں سننے کو ملتے ہیں. صدیق اکبر کے زمانے خلافت کو کیا کمپیئر کر سکتے ہیں؟ خلافت کیا ہے؟ خلافت میں اور جمہوریت میں فرق یہ ہے کہ یہاں لوگ قانون بناتے ہیں. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ قانون کون بناتے ہیں؟ لوگ قانون بناتے ہیں. اور خلافت میں قانون لوگوں کے نہیں, اللہ کے قانون ہوتے ہیں. حاکم اللہ ہے, قوانین اس کے ہوں گے جو آلریڈی مرتب ہیں, اور اس میں امینڈمنٹ نہیں آئے گا, اس میں بعض بار سنشودن نہیں لایا جائے گا. قرآن جو اترا ہے وہ صبح قیامت تک کے لیے ہے, اور خلافت کا نظام قرآن سے اور رسول اللہ کی احادیث سے چلے گا. یہ فرق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چلائی ہے. میرے عزیزو, حضرت عمر کہتے ہیں کہ اکثر میں سوچتا تھا کہ نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جاؤں. کمپٹیشن لگا رہتا تھا, یہ ہیلتھی کمپٹیشن ہے کہ حضرت عمر ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ میں آگے بڑھ جاؤں کچھ نیکیوں میں. کہتے ہیں میں بہت تلاش اور جستجو کے بعد مدینے کی ایک غریب بوڑھی عورت کو ڈھونڈ لیا کہ اس کی مدد کروں گا, کوئی تھا نہیں اس کا. کہتے ہیں کہ میں صبح سوچا نماز کے بعد جا کر کے اس کے گھر کا کام کر دوں, لیکن اس کے گھر گیا تو دیکھا اس عورت کا گھر کا کام سب کیا ہوا ہے, اس کے برتن سب دھوئے ہوئے ہیں, اس کا بستر بچھا ہوا, اس کا گھر جھاڑا ہوا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کا کوئی رشتہ دار نہیں, یہ عورت اٹھتی نہیں, چل پھر نہیں سکتی, اس کا گھر کا کام کون کرتا ہے؟ 2 دن انتظار کیا, تیسرے دن فجر سے پہلے جا کر کھڑے ہوئے. فجر سے پہلے ہی ایک شخص آیا, چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے, گھر کی اس خاتون کے سارے کام کر کے جلدی نکل رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس کا نقاب ہٹایا تو ابوبکر صدیق ہے. کہ تنہائی میں رات کے وقت کوئی غریب عورت کے گھر بھی کام کر جانا وقت کے خلیفہ کا. حالانکہ لوگ آج یہ سوچتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی میری تھوڑی نہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو سوچے نہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سنا تھا کہ حضرت ابوبکر جنگل میں کسی کو کھانا کھلا کر آتے تھے. میں بھی ان کے انتقال کے بعد, حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد توشہ دان لے کر کے جنگل میں گیا, ڈھونڈتا رہا, کوئی ملا نہیں. شام ہو رہی تھی, مجھے ایک جگہ سے کسی کی آواز آئی, پہاڑ کی ایک کوہ میں کوئی شخص بیٹھا اللہ اللہ کہہ رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا, جا کر دیکھا تو اس کے ہاتھ بھی کٹے, پیر بھی کٹے, آنکھوں سے اندھا بھی, ایسا ایک دھڑ پڑا ہوا ہے لیکن بول رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں شاید اسی کو ابوبکر کھلانے کے لیے آیا کرتے, مدینے سے یہ جنگلوں کی وادیوں میں آ کر توشہ دان لے کر کھلاتے. حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی اس اندھے آدمی کے پاس بیٹھ کر روٹیاں سالن میں ڈبو کر کھلا رہا تھا. اس نابینا نے پوچھا ہے آنے والے کیا ابوبکر کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں وہ اندھا تھا, میں نے اس کو کچھ کہا نہیں تھا, میں نے بات بھی نہیں کی تھی. میں نے پوچھا تجھے کیسے پتا کہ آنے والا ابوبکر نہیں کوئی دوسرا آیا ہے؟ وہ اندھا کہتا ہے اس لیے کہ ابوبکر کو معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں, وہ روٹی اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں ڈالتے.
اور تو نے پوری روٹی میرے منہ میں ڈالی تو سمجھ میں آ گیا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں کھڑا ہوا کہا اللہ کی قسم پوری زندگی بھی لگا دوں تو ابو بکر کے آگے نہیں بڑھ سکتے، صدیق اکبر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حضرت عمر یہ کہتے بھی تھے حضرت ابو بکر سے کہ اے ابو بکر میری زندگی کی پوری نیکیاں لے لو، پوری نیکیاں لے لو، وہ ایک رات مجھے دے دو جو غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ گزاری تھی، وہ ایک رات دے دو۔ وہ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، صدیق اکبر ہجرت کے وقت ساتھ ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جہاں حدیثیں آج بھی اٹھاؤ، بخاری شریف، مسلم شریف، حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف لائے، ابو بکر ساتھ میں تھے، عمر ساتھ میں تھے۔ پہاڑ پر گئے احد پر، رسول اللہ اور ساتھ میں ابو بکر تھے، عمر تھے۔ جہاں جہاں دیکھو حدیثوں میں ابو بکر ساتھ ہے، عمر ساتھ ہے، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت پورے مدینے والوں کے لیے ایسا خوشگوار زمانہ تھا۔ ٹھنڈیوں کے دن آئے، جاڑے کے دن تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا، جاڑا لگ گیا، سردی پکڑ لی۔ ربیع الاخر کا مہینہ تھا اور اسی جاڑے کی شدت نے آپ کو ایسا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ آپ مرض الموت میں آ گئے، موت کی بیماری، بستر پر آئے۔ لوگ آنے لگے، اس وقت آپ سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ کسی کو جانشین مقرر کریں، تو آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ عمر سب سے بہترین شخص ہیں، تم چاہو تو منتخب کر لو اپنے اعتبار سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ربیع الثانی 13 ربیع الاخر کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن یہ وصیت کر گئے تھے کہ اے میرے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، میرا جنازہ تیار کر کے رسول اللہ کے حجرے کے سامنے رکھ دینا، اور اجازت لینا، اے اللہ کے رسول آپ کا دوست آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اشارہ مل جائے تو مجھے حضور کے ساتھ دفن کر دینا، اور اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ سوچو میرے عزیزو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ حضور کی وفات ہو چکی، حضور کی قبر کے پاس جا کر حضرت ابو بکر کہتے ہیں اجازت لینا، اور صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کیسے ہم اجازت لیں گے، پتہ ہے چلا صحابہ کا بھی عقیدہ وہی تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، آپ کی غسل کے بعد، تکفین و تجہیز ہونے کے بعد، حضرت عمر فاروق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد جنازہ لا کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے رکھا گیا، اور پکار کر کے حضرت عبد الرحمن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا خلیل آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ ابھی صحابہ موجود تھے، وہ باہر کھڑے ہو کر عرض کر رہے تھے، اچانک حجرے رسول کے دروازے کی چٹخنی کھلی، دروازہ خود سے کھل گیا، آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باضابطہ اندر داخل کر کے حضور کے پہلو میں، جہاں سے حضور کا شانہ شروع ہوتا ہے، قبر بنائی گئی، لحد بنائی گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبر انور میں دفن کیا گیا۔ سلام ہو اس تربت انور پر جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کا دامن تھاما، اور ہر گھڑی ایک جنگ ایسی نہیں، ایک جہاد ایسا نہیں جس میں صدیق اکبر کبھی پیچھے رہے ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں، وہ بڑے بہادر بطل جلیل کہتے ہیں جنگ بدر میں ایسے حالات پیش آ گئے تھے کہ ہم لڑنے کو تو تیار تھے ہر کوئی، لیکن رسول اللہ کی حفاظت کا مسئلہ سب سے بڑا سخت تھا۔ سب صحابہ اس سے ڈرے ہوئے تھے کہ صحابہ میں سے کون ہے جو رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا، کیونکہ اگر ان کے ہوتے ہوئے حضور کی تک ایک تیر بھی پہنچ گیا
تو صبح قیامت تک اس صحابی کا نام لیا جائے گا. ان کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو تیر پہنچا تھا. صحابہ اس ذمہ داری سے ڈرے ہوئے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں بدر کے اس میدان میں سب صحابہ جہاں ڈرے تھے, سب سے پہلے آگے آنے والے حفاظت مصطفیٰ کے لیے وہ صدیق اکبر کی ذات تھی. کہا میں آگے رہوں گا. حضرت ابو بکر صدیق بدر کے میدان میں حضور کے محافظ بن کر ڈیفنس کے طور پر ایسے کھڑے تھے. عزیزان گرامی, یہ ایک وقت نہیں, ہجرت کا سفر یاد کرو. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میرے آقا جا رہے ہیں, غار ثور میں سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوا لیا لیکن پیر نہیں ہٹایا. جان جانے کے قریب تھی لیکن حضور کی نیند ان کو عزیز تھی. اور سفر میں جب چل رہے تھے کبھی حضور کے آگے جاتے, کبھی پیچھے جاتے, کبھی دائیں کبھی بائیں. حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ راستے میں چل رہے ہو, کبھی آگے جاتے ہو, کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمنوں کے حملے کا مجھے خوف ہے, کبھی تیر سے ادھر نہ آ جائے, کبھی ادھر سے تیر نہ آ جائے, کبھی ادھر سے نہ آ جائے. بار بار ڈر کر کے چاروں طرف حضور کے گھومتے تھے کہ کوئی تیر آئے تو حضور تک نہیں پہلے مجھے لگ جائے. حضور کی حفاظت کا اس قدر خیال کرنے والا مسلمانوں کا عظیم خلیفہ. اور پھر جانتے ہو مدینہ قریب آ رہا تھا ہجرت کے وقت, ان کی وہ ادا مجھے بڑی عجیب لگتی ہے, بڑی بھا جاتی ہے, کسی کی سوچ وہاں تک نہیں جاتی. حضور کے ساتھ صدیق اکبر آ رہے ہیں مدینے میں, مدینے والے بے تاب تھے, بے قرار تھے. حضور کا استقبال کرنے کے لیے پورے اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے تھے ثنیۃ الوداع کی گھاٹی میں. بچیاں ہیں, جوان ہیں, بوڑھے ہیں, حضور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے تھے. اور جب ابو بکر صدیق اور رسول اللہ مدینے کے قریب تر آنے لگے, صدیق اکبر نے کیا کیا, اپنا جبہ اتار دیا. اپنا جبہ اتار کر کے اونچا کر کے رسول اللہ پر سایہ کرنے لگ گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کپڑا اس طرح سایہ کر کے چلنے لگے. پورے سفر میں تو یہ نہیں کیا, مدینہ دکھنے لگا تو جبہ اٹھا کر سایہ کرنے لگ گئے. حضور نے پوچھا اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر کا ایمان دیکھو. کہتے یا رسول اللہ مدینے والے نئے لوگ ہیں, ابھی انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں, کہیں انجان میں مجھ جیسے غلام کو وہ رسول نہ سمجھ لیں. میں اپنا جبہ اٹھا کر آپ پر سایہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دنیا ہمیشہ پہچانے غلام غلام ہوتا ہے, رسول اللہ کے ساتھ یہ چل رہا ہے. میرے عزیزوں, صدیق اکبر کا یہ ایمان, یہ جذبہ, یہ ہزاروں فضیلتیں ہیں. میں آج ان کی خلافت کا اصل دور, ان کی خلافت کی فتوحات عرض کرنے آیا تھا. تاریخ خلافت جس دن سے قائم ہوئی اور ان کی وفات تک 2 سال 3 مہینے 4 دن, یہ ایسا سنہرا دور تھا کہ آج بھی تاریخ میں رقم ہے. اپنے غیروں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے. ابو بکر اور عمر جیسی خلافت دنیا میں دیکھی ہی نہیں گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو حالات پیش آئے میرے عزیزوں وہ بہت عظیم حالات ہیں, کیونکہ حضرت عمر کا دور آنے والا ہے. لیکن اتنی بات میں عرض کروں گا, صدیق اکبر کی خلافت کا دور ختم ہونے کے بعد ہماری تقریر آج اس بات پر ختم ہوتی ہے ایسے نکمے ان کو کیا خراج عقیدت پیش کریں. آج مجھے افسوس ہوتا ہے ان بدبخت کیڑوں پر جو صدیق اکبر پر انگلی اٹھاتے ہیں, کبھی ان کی خلافت پر, کبھی ان کی سیادت پر, کبھی ان کی عمارت پر. یاد رکھو آج لوگ کسی نہ کسی طرح تمہارے محلوں میں داخل ہو کر کے الگ الگ شوشے چھوڑ رہے ہیں, ان کا پہلا نمبر, ان کا پہلا نمبر. نہیں, رسول اللہ کے بعد پوری امت میں سب سے افضل کوئی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. یہی عقیدہ ہر سنی کا ہونا چاہیے. اب ان کی فضیلت میں ایک ہی جملہ کافی, ایک جملہ کافی ہے, میرے آقا کا فرمان. میں کیا بیان کروں, خود رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے آخری دور میں, حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ جتنے لوگوں نے اچھا سلوک کیا تھا, جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا تھا, میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ میں نہیں دیا. یہ میرے آقا نے فرمایا, خود رسول اللہ نے فرمایا. اب امت کیا بدلہ چکا سکے گی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں صدیق اکبر کی ذات ایسی ہے جن کا احسان پوری امت پر صبح قیامت تک رہے گا, پوری امت پر ہے. سلام ہو اس تربت انور پر, کروڑوں رحمتیں نازل ہوں صدیق اکبر کی ذات پر. مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے, یہ چند مسلمانوں کی سنی صحیح العقیدہ جماعت تیری بارگاہ میں دعا یہ کرتی ہے کہ مولا
गुमराह अकीदों से हमारी हिफाजत फरमा, और क़यामत के दिन जब हमें तू उठाए तो सिद्दीक़ अकबर के साथ रसूलुल्लाह की जमात में हशर फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।